أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. जूस नंबर 4, सूरह अन्निसा। आज हमारी नई सूरह है, सूरह अन्निसा। इसका मतलब है कि निसा औरतें, खवातीन। देखिए, औरतों के नाम पर एक पूरी सूरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रख दी है। तो कितनी अहमियत दी है अल्लाह ताला ने औरतों को। और कोई सूरत भी जो है तो अर रिजाल यानी मर्दों के नाम से नहीं है कुरान पाक में। और हमारी सूरह निसा आज शुरू होगी, जो कि सूरह है हमारी मदनी सूरह है, और पूरी की पूरी मदीना में नाजिल हुई है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि जो कि सही बुखारी में है कि सूरह अन-निसा जो है उस वक्त नाजिल हुई जब रुखसती के बाद मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ चुकी थी। यानी हजरत आयशा की जो रुखसती है हिजरत से 8 माह बाद हुई थी, यानी मदीना आने के 8 माह बाद। तो उस वक्त ये सूरह पूरी मदीने में फिर नाजिल हुई। इस सूरह को सूरतुल अदल व रहमा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कमजोरों के हुकूक की पासदारी की बात की गई है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सूरतुन निसा के बारे में मुझसे जो चाहो पूछो। मैंने कुरान छोटी उम्र में पढ़ लिया था। देखिए, आज हम में से कौन लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि सूरह निसा के बारे में मुझसे जो चाहो पूछो। हम भी तो मुसलमान है ना, या हमारे बच्चे भी तो मुसलमान है। और तो कौन ये दावे से कह सकता है कि मुझसे पूछो और मैं बता सकता हूँ। तो इससे, इस बात से, ये जो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बात है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर कुरान मजीद को छोटी उम्र में पढ़ने, समझने और आगे सीखने का कितना शौक था और कितना एहतिमाम रहता होगा, जब तो उन्होंने छोटी उम्र में इतना अच्छा कुरान सीखा। तो देखिए कि हम तो इस फिक्र में ही रहते हैं ना कि पहले बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दें, कौन से स्कूल में करा दें, किसका। हम इन इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। हम बहुत छोटी उम्र से, बहुत ही छोटी उम्र से चाहते हैं कि हम बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल में कराएं। लेकिन देखिए कि छोटी उम्र में चीजें जब सीखता है ना इंसान, वो उसको तमाम उम्र काम आती हैं। और इल्म जो है कुरान का, तो ये इल्म भी अगर छोटी उम्र से दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और ज्यादा ये इसके ज्यादा पुख्ता होता है और ज्यादा देर रस नताइज होते हैं। तो अगर देखिए घर में 2-3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे बच्चों को इल्म को बहुत गहराई से सिखाएं। लेकिन कम से कम, वैसे तो सभी का हक है कि सबको गहराई से सिखाया जाए, लेकिन कम से कम अगर सब बाकी बाज औकात ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ज्यादा बिजी हो गए हैं, तो कोई छोटा बच्चा है या जो भी है, बहरहाल किसी एक बच्चे को ही अगर पूरे ना पढ़ सकें इस तरह, तो इस काम के लिए जरूर मुंतखब करें कि वो कुरान का माहिर हो। कुरान का, देखिए, पढ़ना तो कुरान सारे ही बच्चों को आता है और सिखाना भी चाहिए, लेकिन कोई एक बच्चा ही कम से कम मुंतखब कर लें हर मुसलमान घराने में। ऐसा जरूर होना चाहिए जो कुरान का माहिर हो। गौर कीजिए मेरी बात पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुरान सिर्फ तिलावत करनी आती हो, जो कुरान का माहिर हो, कि उससे किसी भी सूरत के बारे में जो चाहे पूछें। और ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब कुरान को इस तरह पढ़ा जाए कि जिस तरह कुरान के पढ़ने का हक है, कि उसे याद भी किया जाए, उसे पूरी तरह समझा जाए, दिल में उतारा जाए और अमल में उतारा जाए, और उसके बारे में पूरी सही मालूमात हो। ठीक है, तो ये आप कोशिश करें आप लोग भी, और दुआ करें। और अल्लाह, अगर छोटे बच्चे किसी के नहीं होते, बड़े हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी की और मसरूफियात में होते हैं, तो दुआ मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। दुआ तकदीरें बदल देता है। तो दुआ करें कि अल्लाह मेरी औलादों को इस काबिल बना दे कि कुरान को वो इतना समझ जाएं कि उन्हें अच्छे से कुरान को पढ़ना, सीखना, समझना नसीब फरमा। और मेरी नस्लों में से वो लोग पैदा कर जो तेरे दीन के इल्म को पढ़ें, सीखें, समझें और आगे भी फैला सकें। तो ये दुआ करें, ठीक है। देखिए, सूरह निसा जो है ना, उसमें बहुत सारे कानूनी और फिक़ही अहकामात हैं। माशरती जिंदगी के बहुत सारे अहकामात हैं। तो इसको बहुत तवज्जो से आप लोगों ने सुनना है और इल्म को कलम से महफूज करना है। क्योंकि जिंदगी की वो चीजें, वो बारीकियां, वो सवालात जो आम लोगों को दूसरों से जाके, आलिमों से जाके पूछने पड़ते हैं, वो जिंदगी के माशरती तमाम कवानीन, जवाबित,
بہت ساری چیزیں آپ کو اس سورہ میں ملیں گی، اور بار بار شاید میں تنبیہ کرنا بھول جاؤں، تو بھی آپ نے علم کو قلم سے محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سورہ آل عمران ہماری جب مکمل ہوئی تھی تو ہم نے اس میں ایک چیز بہت ہم نے نوٹس کیا کہ سورہ آل عمران میں بار بار ایک چیز کا ذکر آیا، تقوی کا ذکر آیا، تقوی کا ذکر آیا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ ہدی للمتقین، یعنی بار بار تقوی کا ذکر آیا کہ تقوی اختیار کرو۔ اب آپ یہ دیکھیے سورۃ النساء کو ہم شروع کرتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، یعنی کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی ہدایت کے لیے آغاز میں ہی شرط لگا دی گئی تھی ہدی للمتقین کی، پھر بار بار تقوی کا ذکر پوری سورہ میں آیا، پھر سورہ آل عمران میں آیا، حتیٰ کہ آل عمران کا اختتام بھی اسی پر ہوا۔ آپ نے خود پڑھا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ النساء کا آغاز بھی تقوی سے ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے۔ اور الناس جو ہے، الناس میں تمام لوگ آتے ہیں، لہٰذا تمام لوگوں سے خطاب ہے، تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے۔ اور یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ، یہ آیت خطبے کا ایک حصہ ہے، خصوصاً خطبہ نکاح کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو اس آیت کو آپ پڑھا کرتے تھے، کیوں؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، کیوں؟ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس کی عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ کیوں پیدا کرو؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو مدبر ہوتا ہے، جس نے ہمیں بنایا، ہمارا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اس کا عطا کرتا ہے، ہماری زندگی میں ہر چیز جو رزق کی صورت میں اس نے ہمیں دی، جو صحت دی، جو وقت دیا، جو سب کچھ دیا، حتیٰ کہ ہر چیز وہ ہمیں دے رہا ہے۔ تو پھر سب کچھ جب وہی ہمیں دے رہا ہے، تو جب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے تو پھر ڈر بھی اسی کا ہونا چاہیے نا، اور خصوصی تعلق بھی اسی سے ہونا چاہیے۔ تو اتقوا ربکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ تقوی اختیار کرو اس رب کا جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ اب دیکھیے الذی خلقکم، یہاں پہ جو اگلا لفظ ہے نا ربکم الذی خلقکم، یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں جو پہلے معنی میں نے کہے نا کہ خالق ہے، اسی کا ذکر کرو، اسی کا ذکر ہے کہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے اس سے ڈرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی جو تمہارا خالق ہے۔ کس طرح پیدا کیا؟ آگے اس کی تفصیل آئی ہے، من نفس واحدۃ، من نفس واحدۃ، کیسے پیدا کیا اس نے؟ ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے روح، اور کبھی یہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، روح کے لیے بھی آتا ہے اور روح اور بدن دونوں کے لیے بھی آتا ہے۔ اور یہاں جو ہے نا نفس سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور پھر آئندہ نسل انسانی آگے آدم علیہ السلام سے چلائی۔ نفس واحدۃ، ایک نفس، ایک جان، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اسی نفس سے، یہاں جو ہا کی ضمیر ہے نا، جو کہا نا خلق منها، اور پیدا کیا اسی نفس سے، یہاں ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اسی نفس واحدہ کی طرف جا رہی ہے، نفس واحدہ تم کی طرف جا رہی ہے، یعنی اسی سے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ زوجہا، اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یعنی جس نفس سے آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اللہ نے، پھر اسی نفس سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا، تو دوسرا جوڑے میں کون آیا؟ حوا۔ تو یعنی اسی نے پیدا کیا کس کو؟ اس جوڑے میں حوا کو پیدا کیا۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر جنت میں بھیجا، اور وہ جنت میں رہتے تھے، اور ایک مرتبہ جنت میں آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام ان کے پہلو میں موجود تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا ایک دوسرے سے بہت مانوس ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، کیونکہ دیکھیے تنہا انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا نا، تو پھر اسی سے لفظ انسان ہے، ان سے انسان ہے، آدم علیہ السلام مانوس ہو گئے حوا سے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
میں تمہیں اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سب سے اوپر کی پسلی اور بھی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ویسی ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا اسی ٹیڑھ کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی عورت کو عورت ہی رہنے دو، اس کو مرد بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں پر یہ عورت کی یہ جو ٹیڑھی پسلی سے عورت کے حدیث میں ذکر آیا ہے، تو یہ کوئی عورت کی خرابی کا ذکر نہیں آیا، بلکہ اس کی نازکی کا ذکر آیا ہے، کہ وہ ایک نازک اندام ہے، اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لہٰذا اس کو اتنا پریشر مت دو کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اس کو یعنی مرد مضبوط ہوتا ہے، عورت اتنی جسمانی طور پر بھی اور دیگر تمام طریقوں سے بھی اتنی مرد کے مقابل مضبوط نہیں ہوتی، تو اسے توڑ نہ دینا، اسے مرد بنانے کی کوشش نہ کرنا، اسے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ کوئی مرد کے جیسی طاقت قوت رکھتی ہے۔ تو یہ جو ٹیڑھ پن ہے، اس سے مراد عورت کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ غور سے سن لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ فلاں ایسا ہے تو کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنا ہے، نہیں، ٹیڑھ پن سے مراد عورت کا کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی فطرت مرد کی فطرت سے الگ ہے، اس کی عادات مرد کی عادات سے مختلف ہیں، اس کی جسمانی قوت مرد کی قوت سے مختلف ہے، لہٰذا تم عورتوں کے مزاج، ان کی عادات اور ان کی ضروریات کو سمجھو، اور ان کو سمجھ کے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے نا، کہ انسان کا جوڑا اس نے انسان سے بنایا، وہ چاہتا کسی جن سے بنا دیتا یا کسی اور مخلوق سے، تو پھر انس نہ ہوتا، پھر اتنا پیار نہ ہوتا، پھر تو خوف کی فضا چاہیے رہتی اگر جوڑے میں دوسرا جن ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا کیا نا کہ ایک انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، یہ بھی کتنی رحمت ہے، کتنی نعمت ہے یہ بھی، ورنہ دونوں پھر ایک دوسرے سے مانوس نہ ہوتے۔ تو انسان جو ہے وہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ اس سے مانوس ہوتا ہے جس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، آگے نا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا، تو اور اس نے پھیلا دیا ان دونوں سے، اور یعنی کہ انسانوں کو پھیلا دیا، بکھیر دیا پوری دنیا میں، منہما ان دونوں سے، یعنی ان دونوں کی اولادیں، یعنی آدم اور حوا سے کس کو بکھیر دیا؟ رجالن کثیرم و نساء، بہت سارے مردوں اور عورتوں کو، یعنی یہ سب دنیا جو ہے نا آدم کے بچوں اور ان کے بچوں اور پھر ان کے بچوں اور پھر ان کے بچوں سے بھری پڑی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اس وقت تو ایک فیملی سسٹم رہا ہوگا نا، اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی، پھر اس کے بعد ان کی بڑھتی چلی گئی۔ آدم اور حوا کے دور میں بہت زیادہ اتنا ان کی فیملی بہت زیادہ نہیں بڑی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، دنیا آگے چلی، بعد میں اللہ نے انسانوں کو پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اور آج دیکھیں اگر آدم اور حوا، تو حیران رہ جائیں گے کہ کتنی ان کی ماشاءاللہ اولادیں ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں، مختلف نسلوں، مختلف مزاجوں کے لوگ آدم اور حوا کی اولادوں میں پیدا کیے، اور یہ لوگ دنیا میں ہر طرف پھیلتے چلے گئے جیسا کہ ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، آج بھی ختم نہیں ہوا۔ دنیا کے وہ علاقے جو کل تک غیر آباد تھے، بنجر تھے، اب وہاں دیکھیں کہ کیسی تیزی سے آبادیاں ہو رہی ہیں اور وہ آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ نسل انسانی کی تخلیق جو ہے اور آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہاں سے ہوئی، آدم علیہ السلام سے، اور حوا علیہ السلام جو ان کے اللہ تعالیٰ نے اس نفس سے دوسرے نفس کو، ان کا جوڑا جو زوجہا، ان کا جوڑا بنایا۔ یہ نسل انسانی جو ہے یہ کسی جانور سے پیدا نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کسی جانور نے آگے جا کر کوئی شکل بدل لی اور وہ انسان بن گیا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہاں پر کلیئر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ نسل انسانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، پتہ چل گیا نا ہمیں۔ اور پھر ہمیں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ پتہ چلی کہ ایک فطری شادی جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کی ہوتی ہے، جیسے آدم اور حوا کی ہوئی، تو مرد کی مرد سے نہیں ہو سکتی اور عورت کی عورت سے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو دراصل ساری نسل انسانی جو ہے نا وہ ایک کنبہ ہے، وہ ایک خاندان ہے، وہ ایک فیملی ہے، کیونکہ ماں باپ ایک ہے نا، تو ایک خاندان جو ہے وہ ایک ماں باپ سے بنتا ہے نا، ان کے بچے آگے چلتے ہیں۔ تو آدم اور حوا کی اولاد ہے سارے کے سارے، تو اس اعتبار سے ساری نسل انسانی برابر ہے۔ یاد رکھیے آخری خطبہ حج میں بھی نبی نے فرما دیا تھا، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اگر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، پھر
انسان اسی بنیاد پر اللہ کی نظر میں بڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے۔ تو اس کے واسطے سے تم جو سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، یعنی اس کے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں مانتا، یہاں پہ کہا نا الذی تساءلون بہ والارحام، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہوتا ہے نا، وہ بات ویسے عام زندگی میں اچھے تعلقات نہیں رکھتا، بات نہیں مانتا، تو عموماً گھروں میں لوگ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں نا، دیکھو میں تمہیں اللہ کے نام کا واسطہ دیتی ہوں یا دیتا ہوں۔ تو جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں، بات کو غور کر لیں، نوٹ کر لیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تجھے اللہ کا واسطہ، تو اللہ نے یہاں کیا بتا دیا، واتقوا اللہ الذی، ڈرو اللہ سے وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی اس کے واسطے سے۔ ابھی میں یہاں تک رکھتی ہوں بات کو، کہ بہی اس کے واسطے سے، کس کے واسطے سے؟ اللہ کے واسطے، ابھی ارحام کو شامل نہیں کیا میں نے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور جو تم، اور ڈرو اللہ سے، اور وہ جو دوبارہ تقوی کا ذکر آیا، آپ دیکھیے دوسری دفعہ آیت کے اندر تقوی کا ذکر آیا، اللہ سے وہ جو تم سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے، یعنی اللہ کا واسطہ ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، یہ کام کر لے تجھے اللہ کا واسطہ ہے، یہ میری مدد کر تجھے اللہ کا واسطہ ہے۔ اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے پر اپنا حق رکھتے ہو، سب سے پہلے تو تم خود ڈرو نا اس اللہ سے، تقوی اختیار کرو، خود ڈرو تم اس اللہ سے، یعنی اللہ کا نام لے کر تم اپنے حقوق تو نکلواتے ہو، اپنے مطلب تو پورے کرواتے ہو، لیکن اللہ کو بھول جاتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ جتنا زیادہ اس رب کا تقوی ہوگا، اس کا ڈر ہوگا، جس قدر ہوگا، اتنا زیادہ ہی پھر تم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھو گے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے بات یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو اب آگے مزید واضح ہوگی کہ یہ جو لوگ اللہ کا واسطہ دے کر اپنے مطلب نکلواتے ہیں نا، ان سے یہ پوچھا جائے، ایک دفعہ ہماری کلاس میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اللہ کے کلام سے تو جڑو، اللہ کے کلام سے جڑتے نہیں ہیں، اور اللہ سے دعائیں منگواتے ہیں، تو اللہ سے تو جڑو آ کے، وہ یہی میرے پیش نظر بات تھی کہ اللہ کے واسطے تو تم لوگ دے کر اپنے مطلب نکلواتے ہو اور اپنے کام کرواتے ہو، تو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ جو تم سوال تو ایک دوسرے سے بڑے آرام سے کر دیتے ہو، لیکن اللہ نے کھڑکھڑایا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس سے تو ڈرو جس کے واسطے دے دیتے ہو، اس سے پہلے، سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے احکامات مانو، جو کچھ اس نے کہا وہ کرو، جس بات سے اس نے روکا رک جاؤ، اس لیے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کو، رشتوں کو کاٹنے سے، یعنی کہ، اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں جو پورا جملہ مکمل ہو رہا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس کے واسطے سے اور رشتوں کو کاٹنے سے۔ اللہ اکبر، رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ رشتوں کو نہیں توڑنا۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم رشتوں کا واسطہ دے کر بھی ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو۔ پہلے میں نے بتایا نا کہ اللہ کا واسطہ دے کر حق مانگتے ہو، اور دوسرا کیا، رشتوں کا واسطہ دے کر بھی حق مانگتے ہو۔ کیسے؟ اس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یعنی رشتے کی قسم دے دیتے ہیں کہ رشتے کا واسطہ تو دیا جا سکتا ہے، اللہ کا واسطہ دے دے کے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو میں نے اوپر بات کی ہے وہ میں دوبارہ بھی واضح کر رہی ہوں، لیکن رشتے کی قسم دیتے ہیں نا لوگ، تو رشتے کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ کسی کو کہنا کہ میں تم سے رشتہ داری کے نام پر جیسے یہ سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو میں نے یہ بات تم سے اس لیے کی کہ بعض اوقات نصیحت کرنی ہوتی نا، تو بعض کہتے ہیں نا لوگ کہ میں نے تم سے یہ بات اس لیے کی ہے، دیکھو میں نے تمہیں سمجھانا چاہا، دیکھو میں نے تمہیں نصیحت کرنی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے بچوں کو، تو آپ کیا کہتے ہیں نا اکثر کہ میں نے تمہیں نصیحت کرنی تھی، سمجھانا تھا، اس لیے کہ دیکھو تم میرے بیٹے ہو، یا تم میرے بھائی ہو، یا تم میری بہن ہو، یا تم میرے ماں باپ اور رشتہ دار ہو، میں نے تم سے یہ بات اس لیے کی ہے چونکہ میرا تم سے خون کا رشتہ ہے، تو تم پر میرا حق بنتا ہے۔ تو رشتہ داری کے نام پر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اپنا حق جتاتے ہو، لیکن یاد رکھیے کہ رشتوں کی قسم جو ہے نا،
وہ نہیں دی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باپ کی قسم بیٹے کو اور بیٹے کی قسم مجھے، باپ کی قسم ہے مجھے بیٹے کی قسم ہے، یا باپ کی قسم بیٹے کو دے دو اور بیٹے کی قسم. یہ ان ساری باتوں سے منع کیا گیا. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں نصیحت اس لیے کی کہ ہمارا تم سے یہ رشتہ ہے، تم ہمارے اپنے ہو، ہم نے اس بھرم کے اندر تمہیں سمجھا. اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے، لیکن قسمیں نہیں چڑھائی جا سکتی کہ تمہیں فلاں کی قسم اور تمہیں کیا کہتے ہیں باپ کی قسم اور یا بیٹے کی قسم. یہ اس بات سے منع کیا گیا ہے. یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. قسم کس کی کھائی جا سکتی؟ قسم کس کی ہوتی ہے؟ قسم صرف اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے. بعض اوقات یہ کہنا چاہیے کہ اسألک باللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ لفظ ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ بولیں کہ تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، تجھے اس کی قسم، مجھے اس کی قسم. یہ نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور خاص طور پر رحم کا واسطہ جو ہے نا دینا، ایک تعلق کی، یہ جو ارحام کا لفظ ہے نا یہ جمع ہے، رحم کی جمع ہے ارحام. تو رحم کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ ارحام جو ہے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو رحم ہے نا یہ ایک رشتہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ جس جگہ میں رہتا ہے نا، اردو میں اس کو رحم اس جگہ کو کہتے ہیں نا، جس سے میرے خیال سے انگلش میں شاید یوٹرس کہتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے. یہ تو صحیح طور پہ تو ڈاکٹرز اس بات کو سمجھیں گے کہ وہی میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں، لیکن بہرحال اردو میں اور یا عربی میں وہ رحم کہلاتی ہے وہ جگہ. تو وہاں جو بہن بھائی جنم لیتے ہیں، وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، وہ ایک رشتہ ہے جو اللہ نے سراسر بنایا. اس جگہ کے تعلق کی وجہ سے اس کا نام رحم ہے. تو رحم کا واسطہ دینا ایک تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے نا، اور یہ تعلق ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے، ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے بنتا ہے. وہ ایک ماں کے پیٹ سے دوسرا بہن بھائی بھی وہیں اسی رحم کے رشتے میں منسلک ہو کر دنیا میں آتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حق ہوتا ہے، تو بندہ اس حق کو اتنا استعمال کر سکتا ہے. آگے یہ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگران. بے شک اللہ تم پر نگران ہے. جیسے ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے نا، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اور وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. یعنی کہیں بھی کمی بیشی کرو گے وہ دیکھنے والا ہے. جو بھی تم ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، حساب لے گا. درگزر کرنے والا تو ہے لیکن پوچھنے والا بھی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگران. وہ کر رہا ہے نگرانی، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، وہ تمہیں سب دیکھ رہا ہے، پل پل دیکھ رہا ہے. حدیث جبریل میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. پھر تم اگر یہ نہیں سوچ سکتے، تم اس کو نہیں دیکھتے، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم ایسا محسوس کرو کہ وہ تم کو دیکھتا ہے. یعنی کچھ بھی کرتے ہو وہ دیکھتا ہے، اس کی نگاہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں. تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو یا تم سجدوں میں ہوتے ہو، یعنی اللہ کی نظر میں ہوتے ہو. تمہارا اٹھنا بیٹھنا، قیام، رکوع، سجدے، وہ سب اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، وہ سب تمہیں دیکھتا ہے، سب اللہ کی نظر میں. تو گویا ثابت کیا ہوا کہ انسان جو ہے عبادت کی حالت میں بھی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے اور لوگوں سے معاملہ کرتے وقت بھی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے. صرف بات یہ نہیں ہو رہی کہ بندہ جب جا نماز پر آئے تو نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں، حتیٰ عبادت ہو یا پھر کوئی زندگی کا دوسرا معاملہ ہو، دونوں زندگی کے معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، دیگر تمام جگہوں پر بھی اللہ کی نظروں میں ہے. اور اللہ لوگوں پر نظر رکھتا ہے، کچھ بھی اس سے بچا ہوا نہیں. لہٰذا یہاں بات کیا ہو گئی خاص؟ رشتہ داریوں کو جوڑنے اور رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی خاطر حق ادا کرو. یہ ہو رہی ہے بات دراصل. کہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں خاص اس آیت کا جو پیغام ہے. یعنی اب آگے اسی کو لے کے چلتی ہوں کہ یہاں اس آیت میں جو لفظ آیا نا رقیب، رقیبہ، جو آخری لفظ ہے رقیب کا لفظ کا جو لفظ ہے رقب سے، رقبہ سے ہے. رقبہ کہتے ہیں گردن کو عربی زبان میں. یعنی رقبہ وہ گردن، وہ جس کی نظر گردن پر ہو، یعنی وہ تمہیں پوری طرح واچ کر رہا ہے. گردن تو پھر آپ کو پتا ہے نا کہ کیسی کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے، کہ جو تمہاری گردن پر اس کی نظر ہے تو تم واچ کر رہا ہے وہ پوری طرح، وہ تمہیں سب جانتا ہے. تو یہاں اس آیت میں انسان کی تخلیق کی شروع میں جو بات ہوئی ہے کہ تخلیق کی آغاز کی بات کی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق کیسی ہوئی. پھر دوسری بات یہ ہوئی ہے
یہاں پہ خاص طور پر دوبارہ دہرا رہی ہوں پیچھے کا کہ یہ نسل انسانی جو ہے یہ ایک بڑا کنبہ ہے. پھر وہ بڑا کنبہ، اب آپ یہ غور کیجئے کہ آگے اس کے شروع بات کہاں سے ہوئی اور رشتہ داری پہ آ کے رک رہی ہے. بیچ میں رشتہ داری کی بات آ گئی اور بیچ میں کہا کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. میں تینوں باتوں کو جوڑ رہی ہوں. ان تینوں باتوں کو بہت غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امپورٹنٹ اس آیت کے اندر پیغام دیا ہے. لیکن پہلے شروع میں بتا دیا کہ نسل انسانی کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا. پھر نسل انسانی بتایا کہ ایک بڑا کنبہ ہے. تو آپ کو پتا ہے نا کہ بڑا کنبہ جو ہوتا ہے وہ آگے چھوٹی چھوٹی فیملیز پر مشتمل ہوتا ہے، اور پوری نسل انسانی خود جو ہے وہ بڑا کنبہ ہے، بڑا یونٹ ہے. اب وہ بڑا کنبہ درست اگر نہیں ہوتا جب تک، تو آگے والے چھوٹے چھوٹے یونٹ جو ہوتے ہیں، آگے چھوٹی چھوٹی فیملیز جو ہوتی ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو تو وہ پورا کنبہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوتا نا. اسی لیے اسلام انسانوں کی اصلاح کے لیے زور دیتا ہے. تو کس کی اصلاح پر زور دیتا ہے؟ آپ غور کریے، خاندان کی اصلاح پر. اسی لیے اسلام میں خاندان یعنی فیملی لائف جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. شوہر بیوی کے اچھے تعلقات بے حد ضروری ہیں، خواہ ان کے دل آپس میں ملیں یا نہ ملیں. وہ انہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا ان پر لازم ہے. ضروری یہ نہیں ہوتا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بہت ضروری نہیں ہوتا کہ بہت دلی رشتہ ہو، بہت روحانی قلبی، بہت دل جڑا ہوا. ایسا ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں نا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا، مزاج مختلف ہیں، عادتیں مختلف ہیں، ذوق و شوق مختلف ہے، خیالات مختلف ہیں، بہت ساری چیزیں مختلف ہیں. لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود اللہ ان دونوں کو باہم ملا دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اختلافات کے باوجود خاندان میں اتحاد قائم رکھنا چاہیے، اس رشتے کو نبھانا چاہیے اور نبھانے کی کوشش کرنا کرنا چاہیے، جو کہ بہت بڑا جہاد ہے. اور یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس رشتے کے بگاڑ سے کیا ہوگا؟ ان کی جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے نا، اگر اس رشتے میں بگاڑ آتا ہے تو فرسٹ جنریشن متاثر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جنریشن جو متاثر جنریشن ہے وہ آگے والی جنریشن کو متاثر کرتی ہے، اور پھر آگے سے آگے بگاڑ بنتا چلا جاتا ہے. تو دیکھیں نا، اگر فیملی لائف ڈسٹرب ہوگی تو ان کے والدین آپس میں ہی اتنے ڈسٹرب رہیں گے تو وہ بچوں کے باریک پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں گے، دینی پہلوؤں کو. بہت ساری کمیاں رہ جائیں گی اندر بہت ساری چیزیں بچوں کے اندر پروان چڑھ جائیں گی. وہ کمیوں کے ساتھ، وہ کوتاہیوں کے ساتھ وہ بچے بڑے ہو جائیں گے. اب ان کی ذات کے اندر جو چیزیں پیدا ہو گئی پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوں گی اگلی نسل کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے آگے پھر بگاڑ اگلی جنریشن تک چلا جاتا ہے. اسی طرح پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ فساد شروع ہوتا ہے. اور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے تعلقات کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ابلیس جو ہے نا، شیطان، اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو پروار کرے. کیونکہ آپ کو میں پہلے بھی ایک بات بتا چکی ہوں نا کہ شیطان اپنے تخت لگاتا ہے اور روز اپنے تمام جتنے بھی اس کے انڈر کام کرنے والے شیطان ہیں ان سے پوچھتا ہے کوئی بڑا کام کیا تو وہ بتاتے ہیں قتل کروایا، چوری کری، یہ کروایا، وہ کروایا، جھوٹ بلوا. کہتے ہیں کوئی کام ہے؟ یہ تو کوئی کام ہی نہیں. تو ایک بیکار سا شیطان لنگڑا سا کانا سا سامنے آتا اور کہتا ہے میں نے ایک میاں بیوی کو لڑوایا. وہ کہتے ہیں یہ کیا نا کام تو نے، یہ کیا نا کام تو نے، ادھر آ سامنے، یہ کام کیا. کیونکہ یہ کام ہی سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ یہی تو وہ کام ہے جو پورے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا. تو شیطان کی نظر میں بھی سب سے بڑا کام برائی میں یہی بنتا ہے. تو لہٰذا شیطانی وار سے بچ کر صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر انسان ان رشتوں کا احترام کرے. اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار قرآن میں تقوی اختیار کرنے کی بات کی. اور جہاں دیکھیں کہ رشتوں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم آیات کے اندر رشتوں کا ذکر کر دیا کہ خون کے رشتوں کا احترام تو پھر ہماری رگوں میں ہوتا ہے نا. دیکھیں ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، سب کو پیار ہوتا ہے نا. خون کے جو رشتے ہیں، ماں باپ سے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ بہت پیارے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے بسا اوقات شوہر اور بیوی میں خون کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی رشتہ داری نہیں ہوتی، اور کوئی خاص اتنے کوئی محبت کا رشتہ بھی نہیں ہوتا سوائے ایک نکاح کے رشتے کے. تو اس نکاح کے رشتے کو قائم رکھنا پھر بہت ضروری ہے. اور یہ قائم رہ سکتا ہے کیسے؟ کن بنیادوں پر؟ صرف اللہ کے تقوی کی بنا پر یہ قائم رہ سکتا ہے. کیونکہ اس آیت میں 2 دفعہ دیکھیے تقوی کا ذکر آیا کہ تقوی کی بنا پر قائم رہ سکتا ہے. ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتے ہوئے بھی، یہ ہے نا تقوی کہ اللہ سے ڈرے. ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں، شکایتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ سے ڈر کر دوسرے کا حق اس کو دے دے، چاہے اس کو اس کی طرف سے حق نہ ملے تب بھی. یہ ہے تقوی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق حق دیتا ہے
जबकि दूसरा जो है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, वो देता ही नहीं है। तो पहला वाला फरीक जो फडअप हो जाता है, वो कहता है क्या मैं ही करता रहूं क्या? तो फिर हल क्या निकालते हैं, अलग हो जाओ भाई, चलो हमारा इसके साथ गुजारा नहीं, तलाक लो, हटो, हटाओ इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। अगर इंसान ये जान ले कि जिंदगी एक इम्तहान है, आप इस इम्तहान से निकल जाओगे, छोड़ दोगे ऐसे शख्स को, तो दूसरे किसी इम्तहान में भी तो पड़ जाओगे। जिंदगी तो है ही इम्तहान का नाम। और कहीं भी आप कहीं भी हो, मुश्किलात तो होंगी, एक मुश्किल से निकलोगे दूसरी मुश्किल का सामना हो जाएगा। इन मुश्किलात का हल तलाश करो, और हल किस में है? अल्लाह के तकवे में है, अल्लाह के डर में है, तकवे में है। तो फिर इंसान इस इम्तहान को इम्तहान नहीं समझता, फिर ये अल्लाह की आजमाइश समझकर इससे गुजर जाता है अल्लाह के तकवे के साथ। तो फिर क्या होता है, इस इम्तहान में कामयाब हो जाता है, पास कर जाता है, गुजर जाता है इससे। और अगर इंसान बराबरी का मामला करने लग जाए ना, जिद पे अड़ जाए कि तुम हक दोगे तो मैं भी हक दूंगी, तुम अच्छा करोगे तो मैं करूंगी, तुम निभाओगे तो मैं निभाऊंगी, तुम नहीं निभाओगे, तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगी, तुमने ये क्यों किया, मैं क्यों करूं, तुमने वो किया मैं क्यों करूं, ये कोई बातें नहीं है। तो अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा था, तो उसी वक्त बता दिया था, क्या बता दिया था? कि बाज तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, अल्लाह ताला ने बता दिया था ना। और इसी तरह कुरान में आता है कि हमने तुम में से बास को बास के लिए फितना बना दिया है। तो याद रखिए कि इंसानों के लिए आजमाइश होते हैं, और हकीकत में होते हैं। लिख लीजिए, अंडरलाइन कीजिए इस जुमले को, कि इंसानों के लिए आजमाइश होते हैं। कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी। ये जरूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी के लिए बीवी आजमाइश हो सकती है, किसी के लिए शौहर हो सकता है, किसी के लिए कोई भी हो सकता है। तो इंसानों के लिए आजमाइश होते हैं। तो जब तक इंसान सब्र ना करे, गुजारा नहीं होता, बिल्कुल गुजारा नहीं होता। तो आप देखें कि सूरह आले इमरान का जो आखिरी सबक था ना, जब हमने पढ़ा इस्बिरु वसाबिरु वराबितु, क्या खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने कहा सबर करो, यानी सबर पे सबर करो, और फिर भी राबता रखो। अल्लाह अकबर, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और तभी कामयाब होगे कि दुनिया में और आखिरत में भी, दोनों जगह तुम्हें कामयाबी मिलेगी, जब तुम तकवा अख्तियार करोगे, साथ सबर करोगे। और अगर इंसान अपने रब की खातिर सबर करता है ना, तो अल्लाह का फैसला समझ के कबूल करता है ना, कि अब तो यही शख्स मेरी किस्मत में लिखा जा चुका है, तो मैं अल्लाह की खातिर इसे कबूल कर लूं। आखिर उस दिन भी तो कहा था ना कि कबूल है, तो आज फिर रब की खातिर इसको कबूल करके रखें, और इसको साथ खामोशी से अपनी जिंदगी निभाएं, और इसको अपनी तरफ से एक आजमाइश समझें अल्लाह की रजा की खातिर। तो ये हाँ, इल्ला के वो कोई हुदूद, ऐसा ऐसा कोई मामला ना हो जाए कि जिससे हुदूद टूटे। मसलन ऐसा होता है ना कि अगर एक फरीक दीन से फिर जाता है, तो फिर तो इंसान नहीं रह सकता ना उसके साथ। या अल्लाह का ऐसा बागी हो जाए कि जिसके बाद अल्लाह ही उस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहता, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अहम बात यह है कि जिंदगी को सब्र के साथ और एहसन तरीके से गुजारते रहना चाहिए। अपने हुकूक का मुतालबा ज्यादा करने के बजाय, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, अपने हुकूक का मुतालबा ज्यादा करने के बजाय हक देने की फिक्र में रहना चाहिए। आज हमारे माशरे में हक लेने की फिक्र ज्यादा रहती है, हक देना किसी को याद नहीं रहता। इसीलिए तो हमारा माशरा इस नहज पे आन पहुंचा है। इस नहज पे आज जो माशरा आन पहुंचा है कि हर शख्स दूसरे से नाराज है, इसने मुझे ये नहीं कहा, इसने मुझे ये नहीं दिया, इसने मुझे वो नहीं किया। मतलब मुझे मुझे मुझे, कभी ये सोचा कि आपने उसके लिए क्या किया, आपने उसको क्या दिया, आपने उसका कितना हक दिया, और आपने कितना सब्र किया। अगर हर शख्स अपना मवाखजा कर ले, अपना एहतिसाब कर ले, तो बिगाड़ तो वहीं खत्म हो जाएगा ना। और जो शख्स सब्र करता है, फिर याद रखिए अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसके साथ होता है। और वो यकीनी तौर पर, जिसके साथ अल्लाह होगा, वो यकीनी तौर पर कामयाब होगा, यकीनी तौर पर। ये नोट कीजिए, मैं इस पे जोर दे रही हूँ कि आप ये ना सोचिए कि मैंने सब्र करके अपनी उम्र गंवा दी, मैंने तो फला इतने बेकार शख्स के साथ, नहीं, आपने सब्र कर लिया, आपने अपने रब को अपने साथ पा लिया, और अल्लाह की मोहब्बत पा ली। तो ये कुछ घाटे का सौदा नहीं है, ये बहुत कीमती सौदा है, और यकीनी तौर पर कामयाबी है। और ये जो छोटी छोटी बातों का इंसान इशू बना ले ना, कि मेरी तारीफ, बाज लोग बना लेते हैं, फला मेरे तो शौहर ने मेरी तारीफ नहीं की, वो बेगम कहेंगी वो बेगम ने अच्छा खाना नहीं पकाया, वक्त पे नहीं पकाया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मुझे साथ नहीं ले गए, मुझे बाहर नहीं ले गए, मुझे खाना खिलाने नहीं ले गए, मुझे रेस्टोरेंट में नहीं ले गए, मुझे अम्मा को अगली सीट पे बिठा दिया, मुझे नहीं बिठाया, ये कर दिया वो। ये कोई बातें हैं? ये कोई जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है, ये फराइज नहीं है आदमी के, ये सब फराइज में से नहीं है, लिख लें, ये फराइज में से नहीं है।
کہ اسی طرح شوہر کا بھی اگر وہ بیوی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہو جاتا ہے، بیکار کی باتیں، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم نے یوں کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ کوئی فرض میں شامل نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات میں انسان کو، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ہے، جو ہمارے استادوں سے میں نے یہ جملہ سیکھا کہ تجاہل عارفانہ سے کام لینا چاہیے۔ تجاہل عارفانہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جانتے بوجھتے انجانا بن جانا، سو پتا سب کچھ ہو اور سنی انسنی کر دینا، اور جانتے بوجھتے انجانا بن جانا کہ معلوم تو ہے پھر بھی انجان بنے رہنا کہ پتا نہیں ہے مجھے۔ کیونکہ اگر انسان ہر چیز کا حساب لینے کھڑا ہو جائے نا تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، بہت ساری باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، بھلا دینا پڑتا ہے، چھوڑ دینا پڑتا ہے، آگے نکلنا پڑتا ہے۔ تجاہل عارفانہ، یہ یاد رکھیے، بڑا قیمتی لفظ ہے کہ جانتے ہو کہ یہ ایسا ہے لیکن چھوڑو، وقت پاس کرو، اللہ کی محبت چاہیے، ہمارا تقویٰ ہے ہمارے دل میں، اللہ کی مدد چاہیے، ہم نے صبر کر لیا، یہ آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے نا، جیسے اس آیت کا آخری حصہ یاد رہے، خاص طور پہ جو اس میں کہا نا ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو آخری حصہ ہے، اگر بندے کی نظر اس قرآن کی اس آیت پر ہو، اور خاص طور پر جو اس میں فرمایا نا کہ اللہ نظر رکھے ہوئے ہے تمہاری گردنوں کے اوپر، کہ یہ گردنیں کدھر گھومتی ہیں، کدھر اکڑتی ہیں، کدھر چیخنے چلانے میں یہ ان گردنوں کا کیا کردار ہے، یا یہ گردنیں کیسے اکڑ اکڑ کے اور کیسے اترا اترا کے دوسروں کو، اپنے ساتھی کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کی نظر ہے ان گردنوں کے اوپر۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اکڑتا ہے، کوئی آپ کو نیچا دکھاتا ہے، کوئی آپ کو ستاتا ہے، کوئی آپ کو رلاتا ہے، آپ اکیلی نہیں ہے، یاد رکھیے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگران۔ اللہ گردنوں پر، وہ گردنیں جو غرور و تکبر سے اکڑی ہوئی ہیں، یا وہ گردنیں یا وہ انسان کی جس کے اندر اتنا غرور ہے، تکبر ہے، یا غصہ ہے، یا تنگ کرتا ہے، یا کوئی، تو آپ یاد رکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے کیا کہہ دیا کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، ایک دوسرے سے اللہ کا تقوی اختیار کر کر ایک دوسرے سے اچھا وقت، اچھے تعلقات بنا لو۔ تو خلاصہ یہ ہے، دیکھیے اللہ کا تقوی، آپ دیکھیں نا تقوی کا بار بار آ رہا ہے لفظ، 2 بار تو اس آیت میں آ گیا، اور پھر اس کے فوراً بعد رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں آ گئی بات۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں حدیث سناتی چلوں کہ دیکھیے رشتہ دار جو ہے نا، وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ الگ الگ، ہر کوئی الگ الگ سوچ کا حامل ہے، الگ الگ چیزیں، تو عموماً انسانوں کو زیادہ تر جو رشتہ داروں سے شکایتیں ہوتی ہیں نا، زیادہ تر شکایتیں جو ہیں وہ رشتہ داروں سے ہوتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نبی کریم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یعنی کہ جس کو بہت شوق ہے کہ میں بڑا امیر کبیر بندہ ہوں اور میرے پاس عمر بھی میری خوب لمبی ہو، میں زندہ بھی بہت دیر تک رہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کے فرمان کے مطابق رشتہ داروں کے ساتھ اس کو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ اچھا سلوک کس بنا پر؟ اس بنا پر نہیں کہ وہ اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرو، اگر وہ اچھا نہ کرے تو تم بھی اچھا نہ کرو، نہیں نہیں، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ یہ سلوک کس بنا پر ہوگا؟ وہ اچھا کرے تب بھی آپ اچھا کرو، اور وہ اچھا نہ کرے تب بھی آپ اچھا کرو، تو ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی جو کرتا ہے نا بدلے میں، وہ صلہ رحمی نہیں ہوتی، وہ بدلے کا دین ہے، بدلے کا بدل ہے۔ کسی نے اچھا کر دیا رشتہ دار نے، آپ نے بھی کر دیا، اس نے بلا لیا اپنے گھر شادی میں اور کچھ تحفے بھی دے دیا، آپ نے بھی کچھ اسی قسم کے تحفے بھی دے دیے، بلا بھی لیا، یہ تو بدلہ ہو گیا نا۔ بات تو تب ہے نا کہ کوئی رشتہ دار نہ تحفہ دے نہ بلائے، اور پھر بھی آپ اس کو سب سے پہلے کارڈ دے دیں، سب سے پہلے بلا لیں، اور بہت عزت سے بلائیں، اس کو تانا بھی نہیں دیں کہ تم نے تو مجھے بلایا تک نہیں۔ اور آج تو بات شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے، کسی کو کال کر لو، کہتے ہیں آج کیسے یاد آ گئی، استغفر اللہ۔ اور اگر جن کو شکایت ہوتی ہے وہ پہلے شکایت دیتے ہیں، تم نے تو ہمیں پوچھا نہیں تھا، تم تو اپنے وقت میں ہمیں بھول گئے تھے، یہ تو ہمارا ہی بڑا پن ہے کہ ہم نہیں بھولے۔ ارے بھائی، یہ بات کہہ کے اپنی نیکی ضائع کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ تو پھر بدلہ ہو گیا، نبی کریم نے کہہ دیا سوری، کہ وہ تو پھر بدلہ ہو گیا نا، بدلہ تو پھر صلہ رحمی ہوا نہیں۔ اور صلہ رحمی کی جو تعریف میں نے بتائی ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا تو آپ بھی اچھا کر کے اور زمانے بھر میں بتاتے پھرو میں نے یہ کر دیا، نہیں، اس نے برا کر دیا پھر بھی آپ نے درگزر کر دیا خاموشی سے، اور پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کر دیا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اگر زندگی لمبی چاہتے ہو تو یہ کرو پھر۔
تو ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ غور کیجیے گا، یہ اس زندگی سے بہت ریلیٹڈ بات بتا رہی ہوں، نوٹ کیجیے گا اپنے پاس. دیکھیں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں لوگ کہ دیکھیں میرے ساتھ فلاں یہ کرتا، اب میں کیا کروں، میرے ساتھ گھر والے یہ کر رہے ہیں، رشتے دار یہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں، میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بہت تقویٰ ہے، مجھے بہت ڈر ہے اللہ کا، کہیں ایسا نہ کچھ غلط ہو جائے. اب یہ بات سنیں غور سے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہی ہوں کہ ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ میرے کچھ قریبی لوگ ہیں، یعنی رشتے دار ہیں میرے، میں ان رشتے داروں سے میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں تینوں چیزیں آ گئی نا، جس کی اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم ملتے ہیں وہ ملتے نہیں، اور ہم اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ برا کرتے ہیں، اور ہم ان سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور وہ آگے سے ہمارے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. یہی تینوں چیزیں شکایت ہے نا اس دور کی بھی، اس معاشرے کی بھی. ہر دوسرے بندے کو جس سے کوئی بات ہو تو وہ جس کو کوئی موقع ملتا ہے سوال پوچھنے کا تو لوگ یہ والا سوال پوچھتے ہیں، اب میں کیا کروں. تو یہ بات ہے کہ نبی کریم سے بھی آ کے ایک بندے نے یہی باتیں پوچھی. آپ دیکھیں تینوں باتیں آ گئی نا کہ اکثر شکایت ہوتی ہے نا، میں رشتہ ملاتا ہوں وہ توڑتے ہیں، یعنی میں ملنا چاہتا ہوں وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں، اور میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا اور تمہارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. تو ان سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کام بنائیں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم قریبی رشتے داروں سے ہی انسان زیادہ توقع رکھتا ہے کہ بھئی یہ میرا فلاں ہے، یہ میری اس میں مجھے یہ پریشانی ہے، یہ اس میں ہیلپ کر دیں گے، یہ میرے رشتے دار بڑے امیر ہیں، میرا کوئی چھوٹا موٹا بزنس سیٹ کرا دیں گے، میرا یہ کام کرا دیں گے، میرا فلاں کام کرا دیں گے، یا میرے فلاں رشتے دار کے گھر میں یہ چیز کی فراوانی ہے وہ مجھے بھی تھوڑا دے دیں گے، یا کوئی رشتہ کر لیں گے یا کرا دیں گے، یا آج کل سارے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ فلاں موقع پہ کام آئیں گے تو فلاں جگہ میرا ساتھ دے دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً رشتے دار ایسا کرتے ہی نہیں ہے. تو پھر انسان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، توڑ دیا میں نے تعلق، اب جو بھی کرنا ہے کرو، اب میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، انہوں نے تو رشتے دار تو میرے کام ہی نہیں ہے. لیکن یہ غلط بات ہے. لیکن عقل مند کون ہے؟ عقل مند جو ہے جو وقت آنے پر اپنی ذمہ داری نبھائے اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑے، بندوں پہ نہیں، نہ کہ رشتے داروں پر توقع نہ رکھے. سب چاہتے ہیں نا کہ ہر وقت کوئی مددگار ہو، تو بس اس کے لیے پھر بد سلوکی کے مقابلے میں اچھا سلوک کرتے رہیں. اللہ کی ہر وقت اگر آپ کو مدد چاہیے، ہر وقت اللہ کا ساتھ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی رضا کے مطابق، پھر ایسے لوگوں کو آپ شکایت نہ کریں جو اللہ نے بنا دی ہیں رشتے رحم کے. کوئی ماں کے پیٹ میں جا کر اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہو جاتا کہ اللہ میں اس کی بہن بن جاؤں اور وہ یہ سب اللہ نے پسند کیا ہے. اگر کوئی اچھا ہے تو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اگر اچھا نہیں ہے تو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو پھر شکایت کس سے ہو رہے ہو؟ اللہ کی بنائے ہوئے رشتے پہ شکایت کا انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو اللہ کے ساتھ شکایت ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو مخلوق خدا ہے، اللہ نے اس کو آپ کا رشتے دار بنایا. اگر وہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو اس کو کیا طاقت ہے کام آنے کی؟ جو حقیقت میں ساری طاقتوں کا مالک ہے اس سے مدد کی توقع رکھو. اپنے طور پر سارا کام اچھا سا کر دو، لیکن اس سے پھر بد سلوکی نہ کرو، اس سے بد سلوکی کے مقابلے میں اچھا سلوک کرو اور اللہ سے مدد کی توقع رکھو. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے کوئی کام بتائیں جو میں کروں اور میں آسانی سے جنت میں چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو. نمبر 2 نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو. نمبر 3 یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ایک اور چیز بتا دوں کہ ایک اور جگہ پر بھی فرمایا کہ کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے فوراً دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی عذاب ذخیرہ کرے. یعنی کہ قطع رحمی جو ہے، یعنی رشتوں کو کاٹنا
ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتی ہے، ضرور ملتی ہے۔ اور جو میں نے پہلے بتایا نا کہ نبی کریم سے حضرت ابو ایوب نے جو بتایا کہ نبی کریم سے کسی شخص نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو جنت میں لے جائے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا عمل بتایا میرے نبی نے، ہاں، کہ اللہ کی عبادت کرو، کتنی بڑی بات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، ایک بات ہو گئی، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، دوسری بات ہو گئی، اور تیسری بات نبی نے کہا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ یعنی کہ بندے نے آ کے پوچھا تھا نا کہ مجھے کوئی آسان ترین نسخہ بتا دیں کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں، اللہ کے نبی نے یہ نسخہ بتایا، کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے، دنیا کے آخری انسان کے لیے۔ اپنے قلم سے محفوظ کر لیں اس کو، کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے سوا کسی سے کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی سے دعائیں نہیں مانگنی، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدے نہیں کرنے، اللہ کے آگے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اور سر جھکا کے اور اپنا نہیں مانگنا ہے، مانگنا ہے اللہ سے، عبادت اللہ کی، فقط اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ نماز قائم کرنی ہے، قائم کا مطلب پتا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک، جب نماز کا وقت ہو نماز ادا کرو، یہ نہیں کہ آج پڑھ لی پھر اگلے جمعے پڑھیں گے، یہ قائم نہیں ہوتا۔ قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ جو اللہ نے تمہیں اس قابل کیا ہے، جو تم صاحب نصاب ہو، اپنے مال پہ زکوٰۃ ادا کرو، اور اگلا کام کیا کرو؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اگر تم جنت چاہتے ہو۔ تو یہاں سے بھی رشتہ داروں کی اہمیت اور جڑ کے، اور اتنے بڑے اعمال کے ساتھ، یا اللہ کی عبادت، شرک سے نفی، پھر نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور کتنا بڑا کام، کتنے بڑے یہ عبادات ہیں، کتنی اجر والے کام ہیں، اور ساتھ کتنے اسلام کے پلر ہیں یہ۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی نبی کریم نے رشتہ داروں کا ذکر کر دیا کہ رشتہ دار، نبی کریم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ جاؤ حج کرو، یہ کرو، نہیں، نبی کریم نے کہا، وہ بندہ یہ پوچھنے آیا تھا کہ آسان حل بتاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں، کتنا آسان حل بتایا کہ رشتہ داروں کو کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو آج کل رشتہ داریوں میں گڑبڑ چل رہی ہے، آسان تو یہ بھی نہیں ہے دوسروں کو خوش رکھنا، لیکن صبر کرنا پڑے گا نا، اس کے لیے قدم قدم پہ صبر کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے جیسے ہم نے سورہ آل عمران پڑھا نا، اسبروا وصابروا، صبر پہ صبر کرو، ورابطوا، رابطہ رکھو، اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو، اے لوگو تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا ہے، پورا خاندان ہے آگے سے، یہ وہی کنبے سے چلے آ رہے ہو، اور اس دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا ہے، لہٰذا تم تقوی اختیار کرو۔ اور یہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو نا کہ میں تمہارا فلاں ہوں اور تم میری بات مانو، اصل میں تم رشتوں کا احترام کرو، اور ساری اپنا نیت اچھی رکھو، اپنے کام اچھے رکھو، اللہ پہ توکل کرو، اور یہ مت بھولو کہ اللہ کی نظر تمہاری گردنوں پر ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور دوسری بات جو میں نے کی نا کہ کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اللہ فوراً دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ بنا کے رکھے۔ تو یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی خوف کی بات ہے کہ رشتہ داروں سے رشتوں کو کاٹنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس دنیا میں بھی قطع رحمی کی سزا ملتی ہے ضرور، اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں، اس کی شکل چاہے جو بھی ہو، جو رشتوں کو کاٹتے ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں سزا ضرور ملتی ہے، اور آخرت میں بھی ذخیرہ ہوگا عذاب کا۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ عمل کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیا سیکھا آپ نے اس پوری آیت میں سے؟ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو بھی کوئی، اگر کبھی کال کر لیں، کبھی میسج کر لیں، کبھی کوئی ہدیہ دے دیں، کبھی کوئی تحفہ دے دیں، اور نہیں تو ہنس کے مسکرا کے بات کر لیں، اپنی کسی غمی خوشی میں بلا لیں، ان کی کسی غمی خوشی پہ مبارک دے دیں، اپنا دل بڑا کریں، کوئی دین کی بات بتائیں، کوئی اچھا سلوک کریں، کبھی دعوت پہ بلا لیں، کبھی اپنے گھر بلا لیں، کبھی ان کا چکر لگا لیں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کر دیں، اگر وہ ان کے گھر کوئی خوشی آئی ہے تو مبارک دیں، اگر وہ ان کے گھر کوئی غمی ہو گئی ہے تو اس کا تعزیت کریں، ان کی کوئی مشکل ہے تو اپنا سوچیں، نظر دوڑائیں، آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو کوئی ان کی بہتری کا کام تو کر ہی سکتے ہوں گے نا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ تو اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا، تقوی جس کے دل میں ہوگا، تو وہ یہ سب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تقوی اختیار کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔